अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और ख़ास तौर पे आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि 7 मुहर्रम के हवाले से है। और आपको पता है कि जहाँ 12 महीने हम गुजारते हैं तो 12 महीनों में से इस्लामी कुछ महीने ऐसे हैं जो अदब और एहतराम मांगते हैं, एक ख़ास मुकाम रखते हैं। और वो ख़ास मुकाम हासिल है मुहर्रम को, वो ख़ास मुकाम हासिल है रमज़ानुल मुबारक को। ये वो महीने हैं जिनमें बरकतें भी हैं, रहमतें भी हैं, और साथ जो इस्लामी महीने का आगाज़ होता है वो मुहर्रम से होता है। अब इसको मुहर्रम इसलिए कह दिया गया कि इसमें जंग की इजाज़त नहीं दी गई। ये अमन का साल है लेकिन गम का साल है, क्योंकि करबला का वाक़या जो है वो मुहर्रम से जुड़ा है। अब अगर हम मुहर्रम की तारीख़ को देखें तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि जब 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया, जब वहाँ पे मौजूद बच्चे, बड़े, ख़वातीन पानी की तलाश में जो है वो इधर उधर निकले तो उन्हें पता चला कि यजीदियों ने पानी बंद कर दिया है। कैफियत क्या होगी कि अगर हमें 1 घंटा पानी ना मिले या कुछ टाइम गुज़र जाए और हम पानी ना पी सके और हमें प्यास लगी हो तो कैफियत क्या होती है। जो ताकतवर है वो गुस्से में आकर जो है वो अपने से निचले इंसान को जो है वो बुरा भला कहता है कि फ़ौरन पानी लेकर आओ। लेकिन अगर पीछे से ही पानी बंद कर दिया जाए, पानी मुयस्सर ही ना हो, तो उस वक्त कैफियत क्या होती है ये सिर्फ वही जानता है जिसको प्यास की शिद्दत का अंदाज़ा होता है। वो मासूम बच्चे जो गर्मी तपती रेत में वहाँ उस सूरज की तपिश की वजह से, उस गर्मी की वजह से, उस प्यास से जो है वो तड़प रहे हैं और उनको पानी मुयस्सर नहीं है, क्योंकि यजीदी ये चाहते थे कि ये वापस लौट जाएं। लेकिन अगर वो वापस लौट आते तो आज इस्लाम का परचम सरबुलंद ना होता, आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना होता। इमाम हुसैन आली मुकाम ने अपनी शहादत से इस्लाम को ज़िंदा किया। इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। 7 मुहर्रम से जहाँ आगाज़ हुआ वहीं मुहर्रम में बहुत ही इनामात से भी नवाजा गया। अंबिया इकराम को, औलिया इकराम को, मुहर्रम की तारीख़ अगर आप देखें तो हज़रत अदीस अलैहिस्सलाम का किस्सा देख लें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को देख लें। आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी सादतें कि जहाँ पे गम का महीना है, गम का साल है, ये पूरा महीना जो है वो गम का है, वहीं पे नवाजिशें भी हैं, वहीं पे दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं, वहीं पे अंबिया औलिया इकराम को जो है अल्लाह ताला इनामात से भी नवाज रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये अदब, एहतराम और मांगने का महीना है। यौम आशूरा का दिन बहुत बड़ा दिन है कि जिस दिन अल्लाह की बारगाह से कोई भी इल्तिजा करे तो रद्द नहीं की जाती। इसीलिए आज का प्रोग्राम ख़ास है, अहम है, और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में बहुत ही अहम पर्सनैलिटी, पहले भी मेरे प्रोग्राम में आप उन्हें सुन चुके हैं। अल्लामा साहब बहुत बेहतरीन बात करते हैं, इसीलिए मैंने आज उनको बुलाया कि हम 7 मुहर्रम की इस तारीख़ को आपके सामने दोहरा सकें। क्योंकि मुहर्रम जब भी आता है तो ये सिर्फ 7, 8, 9, 10 मुहर्रम नहीं है, ये तारीख़ है, ये लर्ज़ा देने वाला वो वाक़या है, वो हालात हैं कि जिससे इंसान की रूह तक कांप जाती है कि एक लम्हे के लिए हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और करबला वालों ने तकलीफ़ की बर्दाश्त का वो मुज़ाहिरा किया, वो तकलीफ़ बर्दाश्त की कि जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शोएब साहब, अल्लामा शोएब सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खुसूसी फजल व करम। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो वक्त दिया। आज का ख़ास दिन है, मोहतरम दिन है, अदब का मुकाम है। 7 मुहर्रम के वाक़े से जो है वो हम इस आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को हम जो है वो 7 मुहर्रम के आगाज़ से बात करें, दर्जात की बात करें, बुलंदी की बात करें, इमाम हुसैन आली मुकाम की बात करें, मौला अली अलैहिस्सलाम की बात करें, उन बीबियों की बात करें जिन्होंने शुजाअत और बहादुरी और करबला में जो है वो जिनके वाक़ये जो है वो मशहूर हैं। हम इन सब चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आज अपने नाज़रीन के लिए ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और ख़ुसूसन मैं पूरी कोहिनूर टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे फ़क्तन फ़वक्तन याद फरमाते रहते, और ख़ुसूसन मुझे अहले बैत अतहार के लिए आज इस प्रोग्राम में उन्होंने मौका दिया। बिल्कुल। और वो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका ज़िक्र खैर कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, और मैंने जो आया करीमा तिलावत की कुरान मजीद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, कि मैं यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरादा रखता हूँ कि मैं अहले बैत को पाक फरमा दूँ, बेशक, और ऐसा पाक फरमा दूँ व युतहिरकुम ततहीरा, कभी पलीदगी क़यामत तक तुम्हारे करीब ही ना आ सके, सुभान अल्लाह, पाक को मुतहर फरमा दूँ। तो हमारा ये अकीदा है कि उन लोगों का ज़िक्र खैर जो पाक और मुताहर है और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक फरमाया है, बेशक, जो उनका ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको भी पाक फरमा देता है। आमीन। बिल्कुल। और आज हमारी इस लिहाज से खुशकिस्मती है बिल्कुल कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुहर्रमुल हराम के महीने में खुसूसन 7 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र खैर करने की तौफीक अता फरमाई। बड़ी सादत है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, बात यह है कि ये वो ख़ानदान है कि जिस ख़ानदान की कुर्बानियाँ आज से नहीं हैं बल्कि ये शुरू से चली आ रही हैं। हक है। इस ख़ानदान की अगर आप कुर्बानियाँ शुरू से लें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए जो आपके दादों में शामिल हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए जो आपके दादों परदादों में शामिल हैं। अगर वहाँ से हम ऐसी कुर्बानियों को लें तो एक बड़ी पत्ते की बात और तारीख़ी बात है। आप ज़रा अंदाज़ा करें, इस्लाम का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है जी, जिसमें हज़रत इमाम अली मुकाम और आपके पूरे ख़ानदान ने इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश की। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के मुताबिक अपना पूरा ख़ानदान कुंबा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। और दूसरी तरफ अगर इसका एंड देखें, ज़िलहज का महीना, तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, मिसाल नहीं वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इससे ये बात साबित होती है इस्लाम की इब्तिदा भी कुर्बानी है, इस्लाम की इंतहा भी कुर्बानी है, इस्लाम नाम ही कुर्बानी का है। बिल्कुल सही। इकबाल के एक शेर का मफहूम ये है कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होने को, कि जब हम मुसलमान हो जाएंगे, जब हम इस्लाम में शामिल हो जाएंगे तो हमें आसानियाँ मिलेंगी, हमें सुकून नसीब हो जाएगा। तो ये गलत फहमी इस लिहाज से है कि इस्लाम कुर्बानी मांगता है, इस्लाम की इब्तिदा, इंतहा और इस्लाम का सारा दरमियान ही कुर्बानी का नाम बताती है। जी, तारीख़ बताती है। बिल्कुल। आप ज़रा देखें कि अगर रमज़ान शरीफ का महीना है तो रोज़ा रखना और उसकी जो मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है, मशक्क़त है उसके अंदर। हज के अंदर आप जाएं तो जो 40 दिन हुज्जाज कराम जो जाते हैं और वहाँ पर जाके जो उनको तकलीफ़ात सामने आती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो ये सारा अगर देखें तो इस्लाम आसानी का नाम नहीं है। इसी तरह मुहर्रमुल हराम अगर देखा जाए तो हज़रत इमाम अली मुकाम ने और आपके पूरे ख़ानदान ने ये बताया है कि हमसे ज़्यादा कौन अज़मत और शान वाला होगा। बेशक हमारे से ज़्यादा यानी हमारे ख़ानदान से बढ़कर कोई नहीं, कौन आली मुकाम वाला होगा। कायनात में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से बढ़ के हो। बिल्कुल। किसी माँ ने ऐसी बेटी पैदा नहीं की जो सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से बढ़कर हो। बिल्कुल सही। और किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं फरमाया जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हो।
اس خاندان کو جب یہ قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں تو ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام قربانی کا نام ہے، اور اسلام جب قربانی مانگے تو قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک حق بات ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت فرما دی ہے، صبر کا اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا علامہ صاحب، کہ کربلا کا واقعہ ہمیں صبر کی سب سے بڑی مثال دیتا ہے۔ صبر کی اس سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی کہ 7 محرم کو جب معصوم لوگوں پر پانی بند کیا گیا، وہ نہتے مسلمان جن کے پاس وہ بے سر و سامانی کی حالت میں صرف اسلام کا جھنڈا بلند کیے علم لیے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور یزیدیوں کو ان سے خوف اور ڈر کتنا تھا، اور یزیدیوں کا وہ خوف اور ڈر آج بھی قائم ہے کہ جہاں جہاں حسینی موجود ہے وہاں پر ان کا ڈر موجود ہے، اور رہتی دنیا تک، جب تک اس دنیا میں جو ہے وہ یہاں ایک سانس باقی ہے لوگوں کی، مرتے دم تک حسینیت جو ہے وہ قائم رہے گی، اور قائم رہنے والی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے مہینے ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی ایک سانس ہے ہماری، تو اگر ہم اللہ کے لیے ہی اس کو صرف کر دیں اور کچھ سیکھ لیں، ہم پنجتن پاک کی اس قربانی سے کچھ سیکھ لیں۔ وہ والدہ دیکھیے جن کو معلوم تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کربلا میں قربان کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے یہ قربانی دینی ہے، وہ عالی مقام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ جن کے لیے یہ دونوں جہان بنا دیے گئے، جن کے لیے عرش اور فرش بنا دیے گئے، جن کی محبت میں کائنات تخلیق ہو گئی، جن کی محبت میں انسان تخلیق ہو گیا، ان کے گھرانے سے اتنی بڑی قربانی مانگ لی گئی۔ ان کے نواسے جن کو وہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے، محبت کا تقاضا یہ تھا کہ کہا کرتے تھے کہ میں جو ہے یہ میرے پھول ہیں، ان پھولوں کو جب کربلا میں اس امام حسین کو شہید کیا گیا، زمین لرزی، آسمان جو ہے وہ سرخ ہو گیا، آج تک کربلا کی مٹی جو ہے وہ سرخ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جہاں اتنی بڑی قربانی بھی کوئی دیتا ہے، کسی خاندان سے، کسی بڑی ہستیوں سے اتنی بڑی قربانی کی، اور ہم صرف چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کربلا کے اس واقعے کو بھول جاتے ہیں۔ صرف محرم میں ہمیں یاد آتا ہے کہ تکلیف اور پریشانی اور اذیت کس کو کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے، ایک دن صرف پیاسے رہ کے دیکھیے، کربلا والوں کی وہ پیاس آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب تک ہم پانی پیتے رہتے ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جس کو ہوا لگتی رہے اسے کیا پتا کہ گرمی کی شدت کیا ہوتی ہے، جس کو پانی بھر بھر کے پیالوں میں ملتا رہے اسے کیا پتا کہ پانی نہ ہو تو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں ہم جہاں کھڑے ہیں، اس وقت میں ہمیں حسینیت کے ساتھ جس طرح اس علم کو بلند رکھنا ہے، اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ، قرآن مجید سورۃ الرحمن ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مفسرین نے اس کی ایک تفسیر کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ جو امام علی مقام حضرت امام حسین کا خاندان کیسا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کی ایک تفسیر جو کی ہے، مرج البحرین، اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ سمندر ہے، یعنی حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ملاپ ہے، یعنی ان دونوں کی شادی کو مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کا ملنا، اس سے یہ مراد لیا گیا ہے۔ اور ان سے جو لال پیدا ہوئے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک موتی پیدا ہوا اور ایک مرجان پیدا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب جو مجھے سننے والے ہیں، جو سمجھدار لوگ اس وقت ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو موتی ہوتا ہے اس کا کلر سبز، جو سیپ سے نکلتا ہے اس کا کلر سبز ہوتا ہے، اور والمرجان، اور مرجان کا کلر سرخ ہوتا ہے۔ جو مفسرین علماء نے موتی کا مطلب لیا ہے، اس سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
یعنی کیا مطلب کہ حضرت امام حسن کو جو زہر دیا گیا اس کا کلر سبز تھا. اللہ اکبر. آپ کی شہادت زہر سے ہوئی اور اس کا کلر سبز تھا. سبز ہوتا ہے زہر کا کلر، جو جاننے والے سمجھنے والے لوگ ہیں. اور مرجان، موتی کا جو مرجان کا جو کلر ہوتا ہے اس کا جو کلر سرخ ہوتا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ خون کی ندیاں بہہ گئیں. تو اس سے علماء کرام نے جو ان آیات سے مفہوم لیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیسے ارشاد فرمایا. اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کوئی عام شخصیت نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام، مولا علی کی شان کوئی عام شان نہیں ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی اکثر حضرت مولا علی کے چہرے کی زیارت کرتے. میں نے ایک دن پوچھا، اے ابا جان، مولا علی کو آپ بار بار دیکھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں، اس کی وجہ؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. واہ واہ واہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مولا علی کا وصال ہو گیا اور میں نے کسی کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بے شک. تو لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، اے اماں عائشہ صدیقہ، اب تو مولا علی اس دنیا میں نہیں رہے، اب ہم کیا کریں کہ مولا علی کے چہرے کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمیں یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملے گا، اب ہم یہ عبادت کیسے کریں گے؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہم 7 محرم الحرام کو مولا علی کا ذکر کر کے عبادت کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق، اور یہ بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی. اب ذرا اندازہ کریں خاندان رسول کی اور اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کون بیان کر رہی ہیں؟ ابوبکر صدیق کی بیٹی. اور وہاں پہ اتنا پیار ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق جب بھی بیٹھتے مولا علی کا ذکر کرتے. اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ 2 آدمی آئے ایک مسئلہ لے کر، ایک کیس لے کر، کسی چیز کا مسئلہ پوچھنے کے لیے 2 آدمی آئے. اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اقدس ہے اور آپ کی بارگاہ میں مولا علی بھی موجود ہیں. جب مسئلہ پیش ہوا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہا جناب آپ اس کا فیصلہ فرمائیے. مولا علی نے 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. وہ جو جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، جس کے حق میں فیصلہ نہ گیا، وہ غصے میں آیا. اس نے کہا جی آپ نے ہمارا فیصلہ اور ہمارا یہ مسئلہ اس آدمی کے دربار میں پیش کیا جس کو فیصلہ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تو اس آدمی کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. قیامت تک آنے والے ہر آدمی کے لیے علی بھی مولا ہے اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولا ہے. اس لیے علی کے بارے میں زبان نہیں کھولنی. یہ خاندان رسول ہے. اور اگر چلتے چلتے دیکھیے تو مولا علی کی عظمت اور شان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جب بت اتارنے کا موقع آیا حضور نے اپنے کندھوں پر سوار کیا. فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کی صفائی کر دو، خانہ کعبہ کو صاف فرما دو. حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ، پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی جی، وہ ہستی مولا علی علیہ السلام، اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا ذکر، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے اور شہادت مسجد کے اندر ہے. مسجد میں بالکل. اور خود علی پورے کا پورا قرآن ہے. اور مولا علی کا یہ حال ہے
کہ اگر گھوڑے کی رکاب پہ دائیں رکاب پہ پاؤں رکھتے ہیں قرآن شروع کرتے ہیں، بائیں رکاب پر پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو زوجہ بھی وہ ملتی ہیں جو سیدہ کائنات ہیں اور جن کا نکاح پہلے سب سے پہلے عرشوں پہ پڑھا جاتا ہے، جن کا نکاح جو ہے وہ پڑھنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور آسمانی مخلوق ہے جن کے فیصلے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں، وہ خاندان اتنا عالی مرتبت خاندان ہے۔ اور پھر بیٹے حضرت امام حسن و حسین کیوں نہ پیدا ہوں، پھر بیٹے حسن و حسین کیوں نہ پیدا ہوں کہ جن کی والدہ حضرت سیدہ کائنات کی عبادت کا یہ حال ہے کہ اگر سجدہ کرتی ہیں رات ختم ہو جاتی ہے، صبح یہ شکایت کرتی ہیں، شکوہ یہ ہوتا ہے یا اللہ تو نے رات ہی اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ الزہرا کا سجدہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ اب امام علی مقام کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں نہ ملے کہ ایک ایک رات میں سیدہ کائنات 7 ختم قرآن پاک کر دیتی ہیں، پھر بیٹا حسین ہی پیدا ہوتا ہے کہ شہادت ہو جاتی ہے 10 محرم الحرام کو، لیکن سننے والے اور تاریخ بتاتی ہے کہ نیزے کے اوپر سر ہے اور حضرت امام حسین کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے کہ مرتے دم تک، اور پھر آخری دم پورا خاندان شہید ہو گیا۔ اور قرآن مجید کی یہ مثال جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو نماز اور قرآن سے، جب تمہارے اوپر تلواریں چل رہی ہوں اس وقت بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ صبر بھی ہم سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا، اور نماز کا دامن بھی ہم سے زیادہ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ نماز کے امام بھی ہم ہیں، قرآن کے قاری بھی ہم ہیں۔ حق ہے، حق ہے۔ اور امام حسین کی اس قربانی سے ہم مسلمان یہ یاد تو رکھتے ہیں کہ یہ قربانی دی گئی، اسلام کے لیے دی گئی، محبت کے لیے دی گئی، امن قائم کرنے کے لیے دی گئی۔ آج بھی محرم میں جب یہ دکھ دوبارہ تازہ ہوتا ہے تو کربلا کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے، آج بھی وہاں وہی کیفیت ہو جاتی ہے یوم عاشوراء کے دن کہ جو کیفیت اس وقت آج سے کئی سو سال پہلے جو ہے یہ اس واقعے کے وقت ہوئی تھی۔ کربلا اپنے آپ کو ہر سال دہراتا ہے، ہر سال یہ واقعہ اسی طرح تازہ ہو کے ہمیں وہ چیز اور وہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اس صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمارے بچوں کو ذرا سا کچھ ہو جائے تو ہم فوراً سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اللہ ہم سے کوئی چیز چھین لے یا ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو تو دیکھیے جن کے پیارے کو شہید کر دیا گیا اور نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، تو نماز تو کربلا والوں کو معاف نہیں تو ہمیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ 7 محرم کہ آپ یہ دیکھیں، میں جب اس تاریخ کو پڑھتی ہوں نا، ہر سال اس تاریخ کے بارے میں جب بھی بات کرتی ہوں میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے میں التجا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں اتنی بڑی ہستیوں کا ذکر کر سکوں۔ وہ اتنی عالی مقام ہستیاں، زبان سے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسا مقام نہ آ جائے کہ جس وقت اللہ کو یا اللہ کے رسول کو یا مولا علی کو کوئی ایسی بات کوئی ہو جائے کہ ہم اس کو کنٹرول نہ کر سکیں۔ لیکن دل کی وہ کیفیت، وہ پیار، وہ محبت ہے کہ اس محبت میں یہ پروگرام ہر سال مجھے ملتا ہے۔ میں 7 محرم ہو، 8 محرم ہو، 9 محرم ہو، 10 محرم ہو، میں ہمیشہ یہ پروگرامز کرتی ہوں، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ مجھ پر میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب پہ، ہماری پوری ٹیم پہ اس طرح کے پروگرام کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، پنجتن پاک کی بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم نعرہ لگاتے ہیں یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، وہیں پہ یا علی مدد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ اور یہ وہ نعرے ہیں کہ ہمیں ان سے مدد مانگنی ہے، جب تک ہم ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کربلا سے نہیں سیکھ سکتے تو پھر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ اور کربلا سے سیکھنے کا سب سے بڑا جذبہ یہ ہے کہ صبر کی سب سے بڑی مثال کربلا سے ملتی ہے۔ بے شک۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ اس طریقے سے رونما ہوا، ذکر یہ آتا ہے کہ محرم میں ہی تمام انبیاء اولیاء کرام کو بلند درجات عطا فرمائے گئے، انہیں انعامات اور اکرامات سے نوازا گیا، پھر اس کو ہجرت کا سال بھی قرار دے دیا گیا۔ محرم کے مہینے میں جو ہے وہ ہجرت بھی ہوئی۔ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا کینوس پر سامنے لے کر آئیے ناظرین کے لیے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں، ہم اس واقعے کو بھی جانتے ہیں،
ہمیں اس کی صبر اور استقامت کا بھی اندازہ ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اس میں صرف اور صرف غم نہیں ہے بلکہ انعامات و اکرامات بھی ہیں۔ انبیاء و اولیاء اکرام کے لیے جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے درجات بلند فرما دیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگا دیا گیا۔ بے شک آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ محرم میں ہوا، پھر ہجرت کی گئی، بہت سے انبیاء اکرام کو جو ہے وہ ہجرت کروائی گئی اسی سال میں۔ میرے آقا دو جہاں نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی اسی سال میں، اسی جو ہے وہ مہینے میں محرم کے۔ تو خاص طور پہ یہ جو سب چیزیں اکٹھی ہیں، اس کو ذرا ہم تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے اگر بیان کر دیں۔ جی، اسی مہینے کے اندر محرم 10 محرم کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے جو ادھر توجہ دلائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات 10 محرم کو دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی جو کشتی کو کنارے لگایا گیا وہ 10 محرم کا دن ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اور مسجد قباء میں جا کر جو جمعہ کی نماز جو ادا فرمائی، پہلا جو جمعہ ادا کیا مسجد جمعہ کے اندر مدینہ شریف کے اندر، مدینہ میں، وہ یعنی جمعے کا دن، وہ بھی جمعے کا دن ہے، اور قیامت جب برپا ہوگی وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا۔ اسی طرح اور بہت سارے حالات و واقعات، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بھی 10 محرم کا دن ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ اس کی جو مقام اور مرتبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس وقت یہودی جو تھے وہاں پہ وہ 2 روزے ایک روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عظمت اور شان ملی، مقام ملا، ہم اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، لیکن تم ساتھ 9 کو یعنی 9 محرم کا روزہ ملا لیا کرو، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لیا کرو، تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ 2 روزے رکھنے یہ مستحب یعنی سنت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بندہ 9 محرم کو یا 11 محرم کو نہیں رکھ سکتا تو 10 محرم کا روزہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ، یہ بڑی اہمیت کے حامل یہ دن ہے، تاریخ میں ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ جو وقت آیا یہ شہادت کا، یہ کوئی اچانک کام نہیں تھا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی اس کی خبر تھی، اور چند صحابہ کرام بھی ایسے تھے جن کو یہ معلوم تھا، خود امام حسین بھی جانتے تھے، خود وہ بھی جانتے تھے کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا جائے گا، ایسا ہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے یہ کب ہوگا، کون سی تاریخ میں ہوگا، یہ ان کو معلوم نہیں تھا، مگر ہر لمحہ اس کے لیے تیاری تھی، اور حق اور باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی۔ اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین، یہ دونوں چھوٹے بچے تھے، ان دونوں کو گود میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کے پیارے فرشتے نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی مانگتا ہے، یعنی ان دونوں کی ایک کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، ان دونوں میں سے ہمیں ایک دے دیں۔ حضور علیہ السلام نے پہلے حضرت امام حسین کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آئے، پھر حضرت ابراہیم کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آئے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسہ ہے، بیٹے سے بڑھ کر نواسے سے محبت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دیا اور جواب دیا، کہا میرے بیٹے کی روح قبض کر لی جائے لیکن میرا نواسہ باقی رہنے دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم کا وصال ہو جاتا ہے
اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہتے ہیں. کافی عرصہ بیت گیا، کافی سال، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو چومتے، کبھی ان کا بوسہ لیتے، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی اگر حضرت امام حسین کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں نماز لمبی ہو جاتی ہے. اور وہ حسین جس کو اپنی زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چسواتے اور ان کی زبان حضور خود چوستے، اتنی محبت تھی. اور جس کو گھٹی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان میں اور اپنے منہ میں کھجور رکھ کر گھٹی دی ہو، یعنی چوس کر کھجور پہلے خود چوسی پھر حضرت امام حسین کے منہ مبارک میں دی. اتنا مقام اور مرتبہ. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس نواسے سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی امت، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے، وہ آپ کے نواسے کے گلے پر چھری چلائیں گے، خنجر چلائیں گے اور شہید کریں گے. آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور مٹی بھی دی، کربلا کی مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا. اور حضور یہ بھی جانتے تھے اس وقت میری شاید کوئی زوجہ نہیں رہے گی، ایک واحد میری زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ موجود ہوں گی. ان کو پیش کی، کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کربلا کے اندر میرا حسین شہید ہو گیا. اللہ اکبر. یہ مقام اور مرتبہ جو لخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میرا نواسہ ہے، بلکہ آپ نے جب بھی کہا ہے حسین میرا بیٹا ہے، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنا پیار کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ کو کون پیارا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے پیاری میری فاطمہ ہے. سبحان اللہ. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا اس کا شوہر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. اس خاندان کی یہ شان اور عظمت ہے، عظمت اور شان ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور ذرا دیکھیے کہ شہید کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، دشمنی کیا تھی؟ صرف لالچ کیا تھا؟ کرسی کا. ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کا نواسہ ہے، جب یہ آئے گا اور یہاں پہ جب وہ قدم جمائے گا ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں، ان کے جو ہے وہ ماننے والے ہو جائیں، ان کے پیار کرنے والے تو پہلے بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کی خلافت کو اور ان کو جو ہے وہ اپنا امیر مان لیں. صرف کرسی کی لالچ کے اندر آ کر ان کو دنیا کا لالچ نظر آ رہا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی عظمت اور شان نظر نہیں آ رہی تھی. لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا علامہ صاحب کہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہم اتنے اچھے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہی برا کیوں کرتے ہیں؟ وہ جان لیں کہ آپ کے اندر حسینیت ہے تو یزیدیت آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی. بے شک. حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں ہوئی ہے، ہر دور میں ہوگی، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے ہوتی رہے گی. آپ کے سامنے وہ شیطانیت آتی رہے گی جو یزیدیت ہے، اور وہ یزیدی کیونکہ وہ قوم بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، حسینیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اللہ نے حق اور باطل کو ساتھ ساتھ رکھ کے اس دنیا کو تخلیق کر دیا اور کہہ دیا کہ جو حق والوں کے ساتھ ہیں وہ امن والے ہیں، جو یزیدیت کے ساتھ ہے، جو باطل کے ساتھ ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں. فنا ہونے والے. تو فنا ہو گئی یزیدیت اور حق کا علم سر بلند ہے، آج بھی رہتی دنیا تک اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے امام حسین کی وجہ سے، امام حسین عالی مقام کی وجہ سے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بھی ہمیشہ اس وقت کا انتظار کیا کہ مجھے کب اللہ یہ قربانی جو ہے وہ مجھ سے مانگے گا، کب کربلا کا وقت آئے گا. اس وقت جو ہے وہ اس طرف منہ کر کے اس یاد کو تازہ کیا کرتے تھے. بات ہوتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا، ان کے خاندان کو معلوم نہیں تھا اور اچانک یہ واقعہ وہی آپ والی بات کے ہو گیا. یہ تو اللہ کے لیے، اسی لیے تو کہتے ہیں. علامہ صاحب یہاں پر مجھے ایک بڑی ایک ڈیفرنٹ بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہم سے ہماری کوئی پیاری چیز چھینی جاتی ہے نا، اللہ اکبر، وہ صبر ہے. صبر ہے. اور صبر کے ساتھ
وہ اللہ کی طرف سے وہ امتحان ہے جس کو بندہ سمجھتا نہیں اور شکوے شکایتوں میں کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، تو میرے آقا نے کیا بگاڑا تھا جو ان کے اس پورے خاندان کو قربانی جو ہے وہ دینی پڑی۔ ہم جیسی امت کے لیے کہ ہم امتیوں کو یہ احساس ہو جائے اور ہم ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس دکھ اور اس درد اور اس تکلیف کو سمجھ سکیں، صرف اس لیے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں لے لی گئیں کہ امت اس طرف چل پڑے۔ تو آج امت کس طرف چل پڑی ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں اپنے اندر ایک شیطان نظر آئے گا۔ ہم انسان نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہر جگہ کسی کا حق مار رہے ہیں، ہم ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اس وقت تو کربلا والوں کے لیے 7 تاریخ کو جو ہے وہ پانی بند کیا گیا تھا نا، 7 محرم کو۔ ہم یہاں پر یزیدیت کا جو ہے وہ پہلو لاتے ہیں کہ کبھی ہمارے محلے میں کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہو تو ہم اس کے جو ہے وہ پانی کی ٹوٹیاں جو ہے وہ بند کراتے ہیں، کبھی کچھ کراتے ہیں، کبھی کچھ کراتے ہیں۔ ذرا سا ہمیں کوئی تنگ کرے ہم اس کے لیے جو ہے وہ روڑے اٹکاتے ہیں، ذرا سا ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہم سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو گرانے کے لیے جو ہے سازشیں کرتے ہیں۔ یہ ہے یزیدیت۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم حسین والے ہیں، اور حسین والے کسی میدان میں نہیں ہارتے، ان کے ہر میدان میں ان کا اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر دکھ اور تکلیف کی بات نہیں ہے۔ اپنی پیاری چیز جو قربان کر دی ہے نا اس پہ شکایت نہ کریں، اللہ سے التجا نہ کریں، اللہ کو کہیں کہ یا اللہ آپ کی مرضی، آپ نے مجھے جس حال میں رکھا میں خوش ہوں۔ یہ ہے صبر۔ یہ کون سا صبر ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بات اصل میں یہ ہے، بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارا صبر کا پیمانہ جلدی لبریز ہو جاتا ہے، جلدی ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، میں نے پہلے بات کی ہے اور آپ نے عظمت اور شان لوگوں سے بھی سن رہے ہیں، ہر ٹی وی چینل پہ آج کل یہ پروگرام چل رہے ہیں، اور بلکہ پوری دنیا میں حضرت امام حسین، حسن حسین کے تذکرے ہو رہے ہیں، بھلے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہیں، لوگ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اتنی عظمت اور شان سننے کے بعد کیا وہ چاہتے تو دریائے فرات کا رخ اپنی طرف نہیں موڑ سکتے تھے؟ سبحان اللہ۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اصحاب کہف قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے، ان کی بارگاہ میں ان کی حفاظت کرنے والا کتا جنت کے اندر جائے گا، اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ اللہ کے ولی تھے، نہ نبی تھے، نہ امام تھے، نہ ہی ان کو کوئی دنیا جانتی تھی۔ دوسری طرف دیکھیں خاندان رسول ہے، اور ادھر دیکھیں کہ اصحاب کہف کتنے 100 سال وہاں پہ سوتے رہے، 300 سے زیادہ عرصہ، 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ وہاں پہ سوئے رہے، اور سورج غار کا منہ ایسے تھا کہ اگر سورج نکلتا تو غار کے اندر دھوپ جاتی، اور جب سورج غروب ہوتا تو پھر غار کا منہ اس طرح تھا کہ غار کے اندر دھوپ جانے کا خطرہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان سالوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان سالوں میں سورج کا راستہ تبدیل کر دیا، صرف اس لیے کہ میرے ولی آرام کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے سورج کا راستہ بدل سکتا ہے تو خاندان رسول کے لیے دریائے فرات کا رخ نہیں موڑ سکتا۔ بالکل موڑ سکتا۔ دریائے فرات کو کربلا سے نہیں گزار سکتا۔ پھر غازی عباس علمدار کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے بازو کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پہ شہید ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت امام حسن اور حسین اور علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ پیاسا شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح۔ اگر وہ چاہتے تو آسمان سے جنت کی نہریں وہ ان کا رخ کھینچ کر کربلا میں لے آتے، کائنات بنا دی گئی، جن کے خاندان کی ذکر عام ہے، سب کچھ بنایا گیا۔ بالکل۔ یہ ہمارے لیے صبر کی بہترین مثال ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پانی نہ ملنا، یا کسی کے گھر میں کسی کے پانی کا آ جانا، یا کسی کے لیے راستہ بند ہو جانا، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ چھوٹے یہ جو ہمارے بچے کو کوئی تکلیف دے دیتا ہے، یا ہمیں کوئی گالی دے دیتا ہے، یا ہماری گاڑی کو کوئی ٹھوکر مار دیتا ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے اور آپ کے پورے خاندان نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سر کٹ جائیں، بچے شہید ہو جائیں، تمہارے خاندان لٹ جائیں، پھر بھی زبان نہ کھولو، پھر بھی اللہ رب العالمین کی رضا پہ راضی رہو۔ ہاں، حق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہو، حق کے لیے لڑتے رہو،
اور اس خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں تھا. کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. کہ جو خاندان اگر کربلا کی سرزمین پہ ہے تو پھر بھی وہاں پہ بھی قرآن مجید کی تلاوتیں جاری ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے اور آخری خطبہ ان کا پڑھیے, اور اس جو خطبے کے اندر ان کے جو الفاظ ہیں وہ یزیدی جانتے تھے, اور حضرت زینب نے جو وہاں پہ تقریر فرمائی وہ یزیدیوں سنو, سبحان اللہ, اس کے جو الفاظ تھے چند ان کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یزیدیوں سنو, میں کوئی عام نہیں ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, سبحان اللہ, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ نواسی ہوں, حضرت مولا علی کے خاندان سے ہوں, مجھے دیکھ لو, میں کوئی عام عورت نہیں ہوں. وہ تقریر اگر انسان پڑھے, شیر خدا کی بیٹی للکار رہی ہے, شیر خدا کی بیٹی للکار رہی ہے. یزیدی جانتے اس یزید کو کہ جس نے اپنی اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا. آج ہم حیران ہوتے ہیں مسلمان کا گلا کیوں کاٹ رہا ہے, کیوں حیران ہوتے ہیں ہم, بے شک کیوں حیران ہو رہے ہیں ہم. ہمیں یہ واقعہ یاد نہیں کہ مسلمان کے آگے جب روڑے اٹکاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے, ڈپریشن میں آ جاتا ہے. کسی کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, کسی کی والدہ رخصت ہو جاتی ہیں, کسی کا شوہر, کسی کی بیوی چلی جاتی ہے, وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے, اس کی دنیا ہی لٹ جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. ارے کربلا والوں کو دیکھیے جنہوں نے جو ہے وہ نماز کی حالت میں اپنی قربانی پیش کی, جن کا سر جو ہے وہ نیزے پہ لٹکا کے وہ یزید جو ہے وہ بے حرمتی کرتا رہا. بے شک. اور وہاں کی عورتوں کی شجاعت اور بہادری دیکھیے کہ وہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جو ہے حضرت زینب جو ہے وہ تقریر فرما رہی ہیں اس تکلیف اور اس کرب کی حالت میں, جس وقت میں لوگ تڑپ تڑپ کر اپنی سانس روک لیتے ہیں. بے شک. کہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ اس حالت میں دیکھتے ہوئے وہ میں اسپیچ لیس ہوں, میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے. میں کہتی ہوں یہاں آ کر کوئی بڑے سے بڑا, شاید عالم دین بھی, کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی کیا کر سکتا ہے, کیا بول سکتے ہیں ہم, بے شک کچھ نہیں کر سکتے. ہم خاکسار ہیں, گناہ گار ہیں. یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں, ہمیں وہ صبر عطا فرما دے جو کربلا والوں کو عطا فرمایا تھا. اللہ سے بس یہ دعا کیجئے. آمین. سب کے ہاں دکھ اور تکلیفیں موجود ہیں. جس انسان کو آپ نہ ٹٹولیں بس وہی بہتر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی ختم کر لیں, کیونکہ کربلا والوں نے وہیں سے زندگی کا آغاز کیا, وہیں سے ان کی نسلیں آگے چلیں اور آج تک چل رہی ہیں اور رہتی دنیا تک چلتی رہیں گی. اگر وہ بھی ہمت ہار دیتے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا, اب تو کچھ نہیں بچا, اب تو معاملات اور حالات جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل گئے. نہیں, اسی وقت تو اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا, اسی وقت تو آج تک رہتی دنیا تک جو ہے وہ یہ قائم اور دائم رہے گا. تو اس وقت میں جو آپ کو تکلیف دیتا ہے, جو اذیت پہنچاتا ہے, اسے اللہ کے حوالے کر دیں. یقین کریں, میری یہ ٹپ آزما کے دیکھ لیں آپ, جو آپ کو اذیت دیتا ہے, جو تکلیف دیتا ہے نا, بس اللہ سے اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ میں اس سے بدلہ لینے کے قابل نہیں ہوں, میری اوقات کچھ نہیں ہے, یہ آپ کے حوالے ہے. اگر اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کا بدلہ آپ ہی لیں گے. تو آپ دیکھیے پھر بدلے کہاں سے لیتے ہیں. اللہ دنیا میں دکھاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے یزید کے ساتھ ہوا. یزید ہی کے خاندان سے جو ہے وہ لوگ نکلے نا, جنہوں نے پھر جو ہے وہ اسلام کی بات کی, اور پھر جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے کو جو ہے وہ سربلندی دی. یہ وہی چیزیں ہیں کہ آج ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں اس چیز کو مل بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ صبر کا مقام کیا ہے. صبر کی اس سے بڑی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. اور واقعہ کربلا سے بڑا غم اللہ کسی کو نہ دے. جن کے اپنے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, کووڈ کی سچویشن اور حالات رہے, اس دنیا سے چلے گئے, وہ اتنے ڈپریشن میں آ گئے, تکلیف میں آ گئے, انہوں نے رو رو کے بین کر کے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی. کیا ملا؟ آج بھی زندہ ہیں, کچھ فرق نہیں پڑا. لیکن اگر ہم یہی بات اللہ کی مرضی کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے اللہ کے آگے سر پر سجدہ ہو کر شکرانے کے نفل ادا کر دیں کہ اللہ ٹھیک ہے تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں, تو اللہ آپ کو نواز دے گا, اللہ آپ کے درجات بلند کر دے گا, اس انسان کو اہم ترین اور بڑا آدمی بنا دے گا. یہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں علامہ صاحب کہ بڑا انسان کیسے بنتے ہیں, تو آپ کربلا کا یہ واقعہ دیکھ لیجئے. بڑا انسان اذیتوں سے, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے گزر کے بنا جاتا ہے. گھر بیٹھ کے پیسے سے بڑا آدمی نہیں بنا جاتا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا آدمی نہیں ہے, جس کے پاس زیادہ تکلیفیں ہیں, جس کے پاس ہمت ہے, جس کے پاس حوصلہ ہے لڑنے کا, وہ بڑا آدمی ہے. حق اور باطل کی اس جنگ کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں. آپ آج کے معاشرے سے اگر ہم اسے ریلیٹ کریں علامہ صاحب, تو آپ کیا ہماری عوام کے لیے جو ہے وہ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بڑا انسان کیسے بنتے ہیں. آپ
ذرا دیکھیں کہ بڑا انسان بننے کے لیے پہلے مشکلات سہنی پڑتی ہیں کربلا سے اور امام علی مقام سے اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے. بالکل جس نے بھی مقام پایا ہے وہ کوئی مقام شروع سے پا کر نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے پہلے اسے تکالیف کے اندر ڈالا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، کتنی مشکلات آئیں فرعون کے ساتھ مقابلے کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نہیں جلائی گئی، آپ کو آگ کے اندر نہیں ڈالا گیا. وہ خاندان پورے کا پورا ان کا خاندان ان کا دشمن ہو گیا، قربانی دی گئی. پھر یہ تو اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پیش نہیں کی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مشکلات نہیں آئیں. سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں، باقی قرآن مجید کی اگر آیات پڑھیں تو کیا کیا مشکلات شروع سے پیدا ہوتے سے لے کر آخری دم تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پریشانیاں. پھر سب سے بڑھ کر رب کا پیارا محبوب جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، کائنات کا والی بنایا ہے، جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے اور جس کے لیے اپنی پہچان کروائی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات کو دیکھ لیا جائے. حضور فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں جتنی تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو اتنی تکالیف نہیں دی گئی. اور دیکھیں آپ کہ مکہ کے اندر طائف کی سرزمین پر کیا کیا ہوا، بلکہ مدینہ شریف میں جا کر بھی لوگوں نے سکون کا سانس نہیں لینے دیا. آخری دم تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن یہ بات ایک اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ٹوٹل 23 سال پہلے 23 ایئرز پہلے آپ نے ظاہری وصال سے پہلے 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا، پورا مکہ خلاف تھا، کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا. وہاں پہ بھی ایک مولا علی کی ذات تھی جو بچپن کا دور تھا، 8-9 سال کی عمر تھی. آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، دنیا میری دشمن ہو جائے، دنیا میری جان لے لے، علی کا آخری دم تک آپ کا ساتھ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت بھی مولا علی نے ساتھ دیا. اور اس وقت حضور نے جب اعلان کیا 23 سال کے اندر مشکلات بہت زیادہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام کیا عطا کیا. آج دنیا کے کونے کونے میں کہیں نہ کہیں اسلام موجود ہے. وہ جو سورج آج سے 1450 سال پہلے چمکا تھا، ایک اکیلے تنہا، اور اس نے قربانیاں دیں اور ان کی اولاد نے، خاندان رسول نے قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو آج کتنا چمکایا ہے اور آج ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اس لیے بڑا آدمی بننے کے لیے سب سے پہلے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے اور حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. اور ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیے، جو آدمی حق کے لیے کھڑا ہوگا اس کو تکلیف ضرور آئے گی. اس کے تو مخالفین ہی بہت ہوں گے. مولا علی کا قول ہے کہ ایسا شخص ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے مخالفین نہ ہوں. آپ جسے دیکھیں جس کے سارے ہی دوست ہیں، جس سے سبھی خوش ہیں، کتنا بڑا منافق ہوگا، کتنا بڑا منافق ہوگا. بالکل ٹھیک. جس کے دشمن ہی نہیں ہے، بے شک. اس سے میں کہتی ہوں اس سے بڑا تو اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہی نہیں کہ جس نے منافقت کی حد کر دی. سب کو خوش رکھتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ دنیا میں سب کو خوش رکھا جا سکے. بے شک. کربلا والوں نے اس کی مثال دی ہے. آج 7 محرم سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے. بے شک. اور جب 7 محرم سے یہ پانی بند ہوا تو 10 محرم تک یہ پانی بند رہا. کیا کیفیت ہوگی ایک لمحے کے لیے اگر ہم کربلا کا وہ واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے، ان الفاظ کو آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے جب وہ منظر دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ سوچیں کہ روح کانپ جاتی ہے، انسان کی کیفیت لرز جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ شاید اس کیفیت کو اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کیفیت کو محسوس کریں کہ کربلا والوں نے جو قربانی دی وہ حق کی خاطر دی، وہ اسلام کی خاطر دی، وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر دی. تو آج ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایک آخری میسج جو آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام کے توسط سے، تو پھر اس کے بعد جو ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. میسج یہی ہے کہ صبر اور نماز
یہ دونوں چیزیں ہمیں کربلا کے اس سے ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بڑا ہونا یہ نہیں ہے کہ انسان پریشان ہو جائے، بڑا ہونا یہ نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ پہ اپنی چودراہٹ دکھائے، بڑا ہونا یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ٹھاٹ باٹ میں رہے اور کسی کا خیال تک نہ کرے، بلکہ بڑا یہ ہونا یہ ہے کہ ہو خاندان رسول، خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خون بطول ہو، لیکن جب وقت آ جائے اسلام کے اوپر تو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ جب وقت آ جائے تو پھر حسین کی طرح بادشاہ بن جاؤ، اور وہ ایسا بادشاہ بنا کہ سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ بھی خاندان رسول ہے، یہ بھی سید بادشاہ ہے، یہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہے، اور کئی پیروں کا پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ فرماتے ہیں کہ جب وقت آ جائے یزید کا سامنا ہو جائے، سر دے دو لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے، جب تمہارے اوپر مشکل وقت آ جائے نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، سر کٹ جائے تو قرآن سے اتنی محبت کرو کہ تمہاری زبان سے پھر بھی تلاوت قرآن جاری ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ تمہارے اوپر اگر پانی بند کر دیا جائے، کھانا بند کر دیا جائے، پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑو، اور یزید سے بھی کبھی بھی نہیں مانگنی، کبھی بھی اپنے مخالفین سے، کفار سے کبھی بھی بھیک نہیں مانگنی، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور اس کے رسول کے وسیلے سے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آج 7 محرم کے اس پروگرام میں ہم آپ تک وہ تمام باتیں پہنچا سکیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ساری دنیا پنجتن پاک کا صدقہ کھا رہی ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو پھر ایک ہی بات سوچنی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، نبی پاک کے صدقے سے مانگنی ہے، اور مولا علی سے مدد کا تقاضا کرتے رہنا ہے۔ بس یہی زندگی آسان کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔